बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सच टीवी की ये खुसूसी काविश और कोशिश है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए एक ऐसा प्रोग्राम तश्कील दिया गया जिससे गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की जो आवाज़ है वो ऐवानों तक पहुँच सके। हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के दीगर मसाइल के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं, तो आज गिलगित बल्तिस्तान के बजटरी मसाइल के ऊपर बातचीत करेंगे और कहाँ कहाँ बजट एलोकेशन हुई है, क्योंकि साबिका अदवार के मुकाबले में जो मौजूदा गवर्नमेंट है गिलगित बल्तिस्तान में, उसने एक बहुत बड़ा बजट गिलगित बल्तिस्तान को दिया। तो कहाँ तक वो गिलगित बल्तिस्तान में जो बजट एक बड़ा और ख़ती रकम दी गई है, कहाँ कहाँ वो लग चुकी है और कहाँ कहाँ लगना भी बाकी है, और कितने मसाइल हैं गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा हुकूमत को, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अबूरी आइनी सेटअप की बात की जा रही है और उसके लिए तमाम जमातें तैयार भी हो चुकी हैं। तो उस सेटअप में गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो बजट होगा वो क्या होगा और किस तरीके से तश्कील दिया जाएगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो जनाब जावेद अली मनवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर ख़जाना गिलगित बल्तिस्तान हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपने एक बड़ा बजट दिया गिलगित बल्तिस्तान को, तकरीबन 106 बिलियन का आप ही ने अनाउंस किया, और कहाँ कहाँ अभी तक इसकी एलोकेशंस हो चुकी हैं और कहाँ कहाँ होना बाकी हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका, और साथ साथ सच टीवी का शुक्रिया कि जो जिस अंदाज़ में गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को और गिलगित बल्तिस्तान की दूर अफ्तादगी को महसूस करते हुए नेशनल मीडिया के ऊपर जिस तरह से सच टीवी वकील बना हुआ है हमारा, उसका शुक्रिया। देखें, जहाँ तक बात है बजट की, तो गिलगित बल्तिस्तान चूँकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में ना होने की वजह से आज से पहले की जो अदवार देखें उसमें बड़ा छोटा सा मकाम हासिल करता रहा है। लेकिन पहली दफ़ा जो वफाकी हुकूमत की बेनेवलेंस है टुवर्ड्स गिलगित बल्तिस्तान, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान चलता ही सिंगल लाइन ग्रांट के ऊपर, ग्रांट इन एड के ऊपर, हमारे अपने रेवेन्यू जिस तरह से क्राफ्ट नहीं हो पाए हैं माजी की हुकूमतों में, तो हमने कोशिश की थी कि इस दफ़ा जिस अंदाज़ में रीअलाइन किया जाए अपने बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स को, और जिस अंदाज़ में कोशिश की गई थी कि वफाक से एक अच्छा चंक ले पाएँ, ना सिर्फ अपने सिंगल लाइन ग्रांट में बल्कि PSDP के अंदर भी, तो उसमें कामयाबी जो है वो पहले फ़ेज़ में तो हमें उन चीज़ों को लेने में हुई, अब उसको एग्जीक्यूशन के मरहले में है। और इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट्स जिस अंदाज़ में क्रॉस सेक्टोरल जो एलोकेशंस हुई हैं उनको बेहतर अंदाज़ में एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नेंस के ऊपर और उसको बेहतर अंदाज़ में आगे लेके जाने की कोशिशें जारी हैं, तो इंशाल्लाह हम आगे लेके जा पाएंगे उसको। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जैसा आपने कहा कि आपकी कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन जो नाक़दीन हैं उनकी तरफ से बड़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। कहा जाता है कि ये जो तकरीबन 106 बिलियन का जो बजट है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर अभी तक इनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई ही नहीं। सेहत के शोबे की अगर बात करें तो वो कहते हैं जी आपने सेहत के शोबे पर नहीं लगाए। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर भी तनकीद की है। तालीम के हवाले से देखा जाए तो वहाँ पर भी नज़र नहीं आता। देखिए जी, इसमें इस तरह है कि यकीनन जो पहला साल है हुकूमत का, इस साल के अंदर हमने अपनी प्रायोरिटीज़ का तयन करना था, और इसके अंदर यकीनन टीम जो है वो जैलिन करके अपनी प्रायोरिटीज़ का तयन करने की कोशिश कर रही है, और उसके अंदर यकीनन जो चीज़ें बाय द एंड ऑफ द डे जो बेनिफिशरीज़ हैं यानी अवाम हैं उन तक पहुंचाने के लिए प्रायोरिटीज़ को बेहतर अंदाज में कंसोलिडेट करना, इसके ऊपर पेशरफ्त जारी है। यकीनन जो नाक़दीन हैं वो किसी न किसी शक्ल में देखते हैं और उनकी राय का भी एहतराम है, और उनको उनकी जो सजेशंस हैं इस हवाले से उसके ऊपर अपनी इस्लाह जो है, अगर हमारे पास कोई कमज़ोरियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ हैं तो यकीनन नाक़दीन की जो सजेशंस हैं उनको अपनी इस्लाह के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें हैं। अच्छा जावेद साहब, ये फरमाइएगा, आपने जैसा अभी प्रायोरिटीज़ की बात की कि आपने तयन किया अभी इस पहले साल में, और जिस तरह यहाँ पर भी आपकी गवर्नमेंट है तो बहुत से मराहिल गुजरे और तयन करना लग पड़ा कि कौन सी चीज़ें हमें प्रायोरिटी पर रखनी है और कौन सी चीज़ें हमें पीछे लेके जानी है। वफाकी में बात कर रहा हूँ। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी आपकी नज़र में कहाँ कहाँ जो इतना बड़ा बजट है उसकी एलोकेशन होनी चाहिए? कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिनको आप खुद देखते हैं कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ में हैं और हमें इनको मज़ीद बेहतर से बेहतर देखना है मुस्तकबिल में भी और अभी भी? देखें, 12 आप ही के प्रोग्राम्स में मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के पोटेंशल्स और प्रायोरिटीज़ जो हैं वो यकीनन पंजाब से, सिंध से, KP से और बाकी जो बलूचिस्तान है उनसे मुख्तलिफ हैं। हमें अपने पोटेंशल्स पे गेज करना है। हमारा पोटेंशल यकीनन सियाहत है, मादनियात है, हाइड्रो पावर पोटेंशल है, और इन चीज़ों के ऊपर देखना पड़ेगा। और इस सिलसिले में जिस ट्रांजिशनल फ़ेज़ से यकीनन गिलगित बल्तिस्तान गुज़र रहा है, गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है उनका 74 साला जो एहसास महरूमी है
اس کو کم کرنے کی اور اس کو اپنے منطقی انجام تک بہتر انداز میں گلگت بلتستان کی رائے کے مطابق، گلگت بلتستان کی عوامی امنگوں کے مطابق ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ آئینی عبوری صوبے کی شکل میں ہے۔ اور یقیناً اس آئینی عبوری صوبے کے حصول کے اندر جس انداز میں وفاق کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کیا جانا ہے، وہ گلگت بلتستان کی ڈیمانڈ ڈریون ہو، گلگت بلتستان کی طرف سے ڈیمانڈز پچ ہوں، اور اس بنیاد پہ عبوری صوبے کے خد و خال کا تعین کیا جائے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو بجٹری ایلوکیشنز ہیں وہ کس وقت عام آدمی تک اس کا بینیفیشری جو ہے وہ عام آدمی ہوگا، اور اس کے جو اثرات ہیں، دور رس اثرات، وہ عوام تک محسوس کیے جائیں گے، تو اس تمام پروسیس کے اندر جو کروشل پوائنٹ ہے وہ اس وقت گلگت بلتستان کی اس کروشل پوائنٹ پہ گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ بھی اور ہم سارے اس فیز سے گزر رہے ہیں۔ تو جس انداز میں عبوری آئینی صوبے کی پیش رفت ممکن ہوگی اور اس میں ڈیمانڈ جو ہیں وہ گلگت بلتستان کی کنسیڈر کی جائیں گی وفاق کے اندر، ریاست اور حکومت، تو اس کے بعد اس کا جو عملی جامہ ہے، یہ جو پیسے لگے ہیں، جو ایلوکیشنز ہوئی ہیں، ان کے دورس نتائج نکلنا شروع ہوں گے۔ تو اس کے لیے اس وقت جس فیز سے گزر رہے ہیں اس میں اہم مرحلہ جو ہے وہ عبوری آئینی صوبے کی تکمیل کا ہے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ 54% زیادہ ہے یہ پریویس بجٹس کے مقابلے میں، ایک بڑا بجٹ ہے، بجٹری گیپس موجود ہوتے ہیں اور فسکل ڈیفیسٹس موجود ہوتے ہیں، آپ کو بھی ان کا سامنا ہے، کس طریقے سے اس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں صرف بجٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان یقیناً جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے وہ 72,000 اسکوائر کلومیٹر پہ مبنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو مسائل ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے کچھ خطیر جو ہے وہ اسپیشل پیکیج ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اگرچہ نان ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر 47% ریز ہوا، اور اوور آل جب ہم بجٹری ایمبٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں 50-54% جو ہے وہ اضافہ ہوا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو پائل اپ ہیں پرابلمز، جو ریکوائرمنٹس ہیں گلگت بلتستان کی ٹرو اسپرٹ کے اندر، وہ اس سے کئی زیادہ ہیں۔ تو ان چیزوں کو، اس ڈیفیسٹ کو، جو ریونیو ڈیفیسٹ ہے، جو ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو میٹ کرنے کے لیے خاطر خواہ مزید ریکوائرڈ ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ ان تمام چیزوں کو بہتر انداز میں ہم آہنگی کے ساتھ آگے لے کے جانے کے لیے سب سے بڑا جو مرحلہ ہے وہ یقیناً عبوری آئینی صوبے کا ہے۔ اب عبوری آئینی صوبے کے خد و خال جو ہیں وہ ہم وفاق کے اندر ڈسکس کرتے ہوئے یہ سارے لوازمات ہم نے اپنے نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر رکھنے ہیں کہ ہمیں جب عبوری آئینی صوبہ دیا جائے تو اس کے اندر جو ہماری فائنینشیل اٹانومی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، ہماری ایڈمنسٹریٹو اٹانومی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، ہماری جو انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، تو گھوم پھر کے بعد پھر وہیں عبوری آئینی صوبے پہ آتی ہے۔ میں اس عبوری آئینی صوبے پہ آپ سے سوال کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں 2-3-4 چیزیں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں عوام کے لیے بھی، کہ گلگت بلتستان میں جیسا آپ نے ریونیو جنریشن کی بات کی، تو ریونیو جنریشن کا طریقہ کار کیا ہے، اور جو ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے اس کا کتنا بڑا حصہ جو ہے وہ گلگت بلتستان پہ لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہاں پہ گلگت بلتستان نو ٹیکس فری زون ہے، جہاں پہ ہم جو ہے وہ نان ٹیکس ریونیوز اکٹھے کر سکتے ہیں، ہم باقی ٹیکس فری زون ہے۔ اس کی جو مخصوص حیثیت ہے، جو اس کا اسپیشل سٹیٹس ہے وہ، اور دوسری چیز گلگت بلتستان جو ہے وہ جب آپ ایک عرصہ دراز سے مختلف گورننس کے ذریعے چلتا رہا ہے نظام و نسق، تو قوم جو ہے، قوم کی روش بنیادی طور پہ ٹیکس فری زون کی طرف ہی ہے، لیکن پوٹینشلز جو ہیں جن کے ذریعے ریونیو خود بھی کمایا جا سکتا ہے اور باقی ماندہ پاکستان کے لیے بھی جو ہے ایک ریونیو ہب بن سکتا ہے، پھر بات گھوم کے آئے گی کہ آپ اس نظام کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جب آپ ایک اسپیشل سٹیٹس کو کانسٹیٹیوشنل کور دیتے ہیں، وہاں کی آواز اسمبلیز میں گونجتی ہے، وفاق کے ایوانوں تک آپ کو ایکسیس ملے گی، تو تب جا کے آپ کی موڈیلٹیز طے ہوں گی کہ آپ کس انداز میں اپنے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اور کس انداز میں آپ وفاق میں فیڈریشن کے اندر اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے یقیناً ہماری کوشش یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ کے اندر اس گلگت بلتستان کو گنوایا جائے، لیکن گلگت بلتستان کو بالکل رفلی آپ نہیں گنوا سکتے ہیں، آپ نے اس کے جو مراحل ہیں ان کو طے کرنا ہے۔ ڈیمانڈ جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ڈرائیو ہو، گلگت بلتستان اپنی ڈیمانڈز پٹ کرے، نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر بیٹھیں اور اس سارے مرحلے کو کمپلیٹ کریں، تو پھر گھوم پھر کے بعد جو ہے وہ آپ کی۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں ٹیکس کلیکشن کا پیمانہ کیا ہے، کہاں کہاں سے ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے، کیونکہ کسٹم ڈیوٹیز بھی ہیں،
پاک چائنا بارڈر کے حوالے سے بھی ہیں, اس حوالے سے بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو ابھی جو پیمانہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں ابھی میں نے آپ سے گزارش کی کہ نان ٹیکس فری زون ہونے کی وجہ سے آپ صرف نان ٹیکس ریونیوز جمع کر رہے ہیں. جس طرح میں آپ کو بتا پاؤں تو ہمارے پاس جو الیکٹریسٹی جنریشن ہے اس کا ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے. اس طرح سے ایک جو ایک صوبائی ٹیکس کلیکشن کا یا ریونیو کلیکشن کا ایمبٹ ہوتا ہے وہ نظام ان پلیس نہیں ہے, اس کو مین سٹریم نہیں کیا گیا. جب آپ اس کو مین سٹریم کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو آواز سننے کو ملتی ہے نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. جب آپ ریپرزنٹیشن کی طرف لے کے جائیں گے, اس کی مخصوص حیثیت کو انٹیکٹ رکھیں گے, تو آپ کو جب تک پروویژنل ہے یقیناً نان ٹیکس آپ نے اس کو رکھنا ہے, آپ نے اس کی سبسڈیز ریٹین رکھنی ہے. تو جس طرح کی چھوٹی آبادی ہے, جس طرح کے مخصوص حالات ہیں, ان حالات کے اندر جو ہم جو کرنٹلی کام کر رہے ہیں یہ انہی چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ وفاق کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل انیکسیشن ہونے جا رہی ہے, جو کانسٹیٹیوشنل کور دیا جانے والا ہے, اس کے اندر اس کی مخصوص حیثیت, مخصوص مالی حیثیت, مخصوص سبسڈیز کی حیثیت, اس کو کس طرح ہم پروٹیکٹ اور کنٹینیوس رکھ سکتے ہیں. صحیح, اسی پروٹیکشن کے اوپر بات کریں گے. سر بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو ناظرین گلگت بلتستان کے بجٹری معاملات کے اوپر گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی. ناظرین گلگت بلتستان کے بجٹری مسائل کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور وزیر خزانہ گلگت بلتستان جاوید علی منوا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جاوید صاحب, بریک سے پہلے آپ نے فرمایا عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے بھی کہ آپ کی کوششیں ہیں. گلگت بلتستان کے اسپیشل سٹیٹس کو ٹیکسز کے حوالے سے, سبسڈیز کے حوالے سے کس طریقے سے آپ مینج کریں گے؟ اور عبوری آئینی جو سیٹ اپ ہے, تمام جماعتیں اس کے اوپر تقریباً ماشاءاللہ متفق ہو چکی ہیں کیونکہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا گیا ہے, اور اس بات کا سہرا جو ہے آپ کی موجودہ گورنمنٹ کو بھی جا رہا ہے کہ وہ تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب رہی ہے. لیکن آگے بہت سارے مطالبات ہیں, ان کو کس طریقے سے منوائیں گے؟ دیکھیں جی, اس میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو انیکسیشن ہے یا گلگت بلتستان کو کانسٹیٹیوشنل کور دینے کی جو آواز ہے وہ بڑے عرصے سے اٹھی ہے. اور گلگت بلتستان خوش قسمتی سے دنیا کے اندر وہ واحد خطہ ہے جہاں پہ الحاق کی تحریک چل رہی ہے. ہماری کوشش تھی ہماری نسلوں کی کہ گلگت بلتستان کے کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ کے اندر گلگت بلتستان کو جگہ ملے. اب یہ جو مرحلہ ہے یہ اپنے منطقی انجام تک جا رہا ہے. تو ہماری کوشش یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ گلگت بلتستان مسئلہ کشمیر کے ساتھ پیوستہ ہے اور اس میں گلگت بلتستان کا اسپیشل سٹیٹس ریٹین رہے. گلگت بلتستان کی جو انیکسیشن ہے اس کے اندر ڈیمانڈ گلگت بلتستان سے ڈرائیو ہو. گلگت بلتستان اس انیکسیشن کے دوران جو ٹرانزیشن پلان ہے, آئینی عبوری صوبے کے حوالے سے جو آئینی ترمیم ہے جس کے اندر تمام جماعتیں یقیناً متفق ہیں, اور اس کی جو پلیسمنٹ ہے اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کے اندر جو ٹرانزیشن پلان ہے, اس ٹرانزیشن پلان کے اندر گلگت بلتستان کی مخصوص حیثیت کو جانتے ہوئے, سمجھتے ہوئے جو نو ٹیکس فری زون رکھنا ہے, اس کے اندر آپ پاکستان کے جو باقی قوانین ہیں جن کے اندر ترمیم ریکوائرڈ ہے اس کے اوپر کام کریں. گلگت بلتستان کی سبسڈیز کنٹینیو رکھنے کے لیے, اس کو ریٹین رکھنے کے لیے یقیناً لیگل فریم ورک کے اندر جو امینڈمنٹس درکار ہیں ان کی طرف جائیں. گلگت بلتستان کے اندر جو دوسری چیزیں ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ دکھا پائیں اور یہ اعتماد دلا پائیں کہ گلگت بلتستان جس انیکسیشن میں جا رہا ہے اس کے اوپر جو ریفرنس ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس, جس میں ہماری ریاست ہمیں جو گلے سے لگانا چاہ رہی ہے, کوشش کر رہی ہے سینے سے لگانے کی, اس کے اندر ہم اپنی باسکٹ میں کیا بہتر لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو گفتگو اس وقت جاری ہے, جو نیگوسیشن جاری ہے, وہ یقیناً گلگت بلتستان کے لوگوں کے, ان کے منتخب نمائندے ان کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وفاق کے اندر کہ ہم اس انیکسیشن سے گلگت بلتستان کی جو عام آدمی کے مسائل ہیں ان کی کمی کے لیے گلگت بلتستان کے لیے کیا ثمرات لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سوال جو ہے یہاں پہ اہمیت کا حامل ہے, جس کے اوپر گلگت بلتستان کی پوری لیڈرشپ, کراس پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ متفق ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لیے بہتر جو ثمرات ہیں وہ لے کے جا پائیں. اچھا, این ایف سی ایوارڈ
کے معاملات جس طرح ہیں، تو کیا اس عبوری آئینی سیٹ اپ میں کوئی اس کے لیے اس طرح کا کوئی فارمولہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیں جی، این ایف سی یقیناً جو این ایف سی کی تقسیم ہے وہ صوبوں اور وفاق کے درمیان جو ہمارے ریونیوز ہیں ان کی تقسیم ہے۔ 57% صوبوں کے پاس ہے، صوبے آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اور 43% جو ہے وہ وفاق فیڈریشن دیتا ہے۔ گلگت بلتستان کا جو کرنٹ فائنینشیل نظام ہے اس میں اسی 43% میں سے سنگل لائن گرانٹ انیڈ کی شکل میں گلگت بلتستان کو جو ہے وہ اس کی ضروریات کے مطابق پیسے دیے جاتے ہیں۔ اب این ایف سی کے اندر یقیناً جب آپ آئین کے آرٹیکل 160 کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ این ایف سی ڈٹرمن کیا گیا۔ اس این ایف سی کے اندر یقیناً گلگت بلتستان کو جب نمائندگی دی جائے گی تو ہمارا بھی کہنا یہی ہے کہ این ایف سی کے اندر نمائندگی دیتے ہوئے آپ شیئر ڈٹرمن کریں، صحیح، ایک پرسنٹیج ڈٹرمن کریں کہ گلگت بلتستان اس پرسنٹیج کے ساتھ این ایف سی کے اندر جاتا ہے۔ تو ہماری بھی کوشش اس پورے پروسیس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ جو فائنینشیل اٹانومی ہے، فائنینشیل اسٹرینتھننگ ہے، وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ تو این ایف سی کے اندر گلگت بلتستان کی نمائندگی ہو، شیئر ڈٹرمن ہو، اور اس کے بعد اس فارمولے کے تحت گلگت بلتستان کو این ایف سی میں شیئر دیا جائے۔ اچھا فرمائیے گا۔ جی۔ جس طریقے سے آپ شیئر کی بات کر رہے ہیں، اگر میں اسے تھوڑا سا سیاسی پہلو سے بھی دیکھنا چاہوں کہ عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو 4 اور 6 سیٹس کی بات ہوئی، تو کیا یہ اس آبادی اور اس شیئر کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے گلگت بلتستان کی نمائندگی کے لیے، اور یہاں پر بیٹھ کے گلگت بلتستان کی ان 4 اور 6 سیٹوں سے اس طریقے سے نمائندگی ہو پائے گی جس طرح سے ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ گلگت بلتستان، پہلی چیز، گلگت بلتستان کو باقی صوبوں کی لینتھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گلگت بلتستان کو ایک مخصوص اسپیشل ٹریٹ کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کو ایک کنڈیشنل ارینجمنٹ کے تحت کانسٹیٹیوشنل شیپ کے اندر لایا جا رہا ہے۔ باقی صوبوں کے اندر اگر آپ صرف آبادی کو انڈیکیٹر رکھتے ہیں تو گلگت بلتستان کی اہمیت کو آپ رکھیں۔ باقی صوبوں کے اندر آپ ان کے ریسورسز کو اور ان کے ریونیو جنریشن کو دیکھتے ہیں تو گلگت بلتستان کے اندر آپ اس کی قربانیوں کو گیج کریں۔ تو اس نقطے کے اوپر گلگت بلتستان کے مخصوص حالات ہیں، ان مخصوص حالات کے اندر مقننہ کے اندر جہاں آپ کی سیٹوں کا تعین ہوگا وہاں پہ آپ گلگت بلتستان کی آبادی کو صرف انڈیکیٹر نہیں رکھیں گے، آپ گلگت بلتستان کی قربانیوں کی بھی رکھیں گے، اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس کو بھی رکھیں گے، اور یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس کے جو ہائیڈرو پوٹینشل ہے، اس کے جو ٹوریزم کا پوٹینشل ہے، ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ وہاں سے ریپرزنٹیشن ڈٹرمن کریں۔ ہماری ڈیمانڈ بھی یہی ہے۔ صحیح، جاوید صاحب یہاں پہ بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں ناظرین، تو پھر ذرا عوامی مسائل کے اوپر بات کریں گے، اور گلگت بلتستان کے اندر جو سیاحت کا پوٹینشل ہے اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم اور صحت کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے 370 ارب روپے کا ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا، وہ کہاں تک پہنچا ہے، کیا معاملات ہیں، اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی ناظرین، گلگت بلتستان کے بجٹری مسائل اور جاوید علی منوا صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جاوید صاحب، جس طرح سے بریک سے پہلے ہم نے عبوری آئینی صوبے بھی بات کی، بجٹری ایلوکیشنز کے اوپر بھی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے 370 ارب روپے کا ایک بڑا ترقیاتی پیکج دیا، اور یہ تاریخ کا بڑا ترقیاتی پیکج ہے، لیکن ناقدین کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ اس کی ایلوکیشن کہیں نظر نہیں آئی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی، اس میں جو پہلا سال ہے صوبائی حکومت کا، اور وفاقی حکومت نے جس انداز میں خاطر خواہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی امنگوں کے مطابق، ان کی ڈیمانڈز کے مطابق پی ایس ڈی پی میں ایک اچھا چنک جو ہے وہ گلگت بلتستان کو دیا، اس میں یقیناً دیر سویر ہے چیزوں کے اندر، لیکن پھر بھی جو 370 ارب کی جو اس کی فردر کلاسیفیکیشن اگر آپ دیکھیں اس کو، تو اس میں یقیناً جو آپ کے انوائرمنٹ ہے، آپ کا روڈ انفراسٹرکچر ہے، آپ کا ہائیڈرو پاور پوٹینشل ہے، آپ کی میڈیکل کالج کی ضروریات ہیں، آپ کے ایئرپورٹس ہیں، ان چیزوں کے اوپر جو ورکنگ ریکوائرڈ ہے اس ورکنگ کو پورا کرتے ہوئے اس کو مٹیریلائز کیا جا رہا ہے۔ وفاق کی طرف سے بینیولنس یقیناً بہت بہترین رہی ہے، جس انداز میں عمران خان صاحب نے گلگت بلتستان کے اوپر جو نظر کرم رکھی،
اس نظر کرم کے نتیجے میں 370 ارب کا جامع ترقیاتی پیکج جو ہے وہ یہاں سے ایکسٹینڈ ہوا، اور اس کے ثمرات یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ عوام کو ملنا شروع ہوں گے۔ اس کا اپنا جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، جس طرح سے وہ کرافٹ ہوگا، مٹیریلائز ہوگا، اور آگے جا کے بائی دی اینڈ آف دی ڈے عوام اس کے ثمرات دیکھ پائیں گے۔ تو اس کے اوپر جو ہے جس طرح سے چل رہا ہے اس میں وقت یقیناً لگتا ہے ان تمام چیزوں کو ایگزیکیوٹ ہونے میں بہتر انداز میں، اور اگر کچھ اختیارات جو یقیناً یہاں پہ ہیں ان اختیارات کی بہتر انداز میں آگے منتقلی ہوتی ہے اور اس کو مزید جو ہے وہ فاسٹ ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ دیکھیں اب پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ویری کرتا ہے۔ جو آپ کا روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر اگر ہم گنتے ہیں تو تقریباً 4 سے 5 بڑے پروجیکٹس ہیں۔ اب وہ بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ اپنی پیپر سٹیج کمپلیٹ کر کے ٹینڈر سٹیج کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ ایڈمنسٹریٹو معاملات کے اندر گلگت بلتستان جو ہے ایڈمنسٹریٹولی خود مختاری کی طرف جائے، ایڈمنسٹریٹولی وہ پاورز ڈیلیگیٹ کر دیے جائیں۔ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کے جو پاورز تھے وہ ریسنٹلی ڈیلیگیٹ کر دیے گئے ہیں۔ جس کام کے لیے گلگت بلتستان کو اسلام آباد آنا پڑتا ہے وہ کام اگر گلگت بلتستان میں ہی ہو، گلگت میں ہو، تو یقیناً وہ فاسٹ ٹریک ہوگا۔ تو ابھی اس فیز سے ہم سیکنڈ فیز میں ہیں۔ پہلا فیز جو ہے وہ پروجیکٹس کنسیو کرنے کا فیز ہے، سیکنڈ فیز یقیناً اس کو فاسٹ ٹریک لے کے جانا، اس کو امپلیمنٹ کرنا اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا۔ تیسرے مرحلے کے اندر اس ایگزیکیوشن کو تیز کرنا، اس کو ایکسپیڈیشیسلی آگے لے کے جانا، تو وہ تیسرا فیز ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو پروجیکٹس ہیں وہ اپنے اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں۔ اچھا سر، یہ فرمائیے کہ ناقدین ہی کی بات کرتے ہیں کہ 370 ارب کے اوپر بہت سی ریزرویشنز ہیں، عوام کی تو ہیں ہی ہیں، ناقدین کی بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اگر وفاق کی صورتحال دیکھی جائے تو ہم قرضوں پہ قرضے لیے چلے جا رہے ہیں، ہمیں IMF کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو 370 ارب کا جو ہم نے اعلان کیا، یہ محض ایک اعلان ہی ہے، اگر پیسے ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کے بارے میں تو آپ بتائیں گے، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو سچویشن جاتی ہیں ڈیفیسٹس میں، تو اس کو کس طرح سے قابو کریں گے؟ دیکھیں جی، اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 370 ارب کا جو جامع ترقیاتی پیکج ہے یہ 1 سال پہ مبنی پیکج نہیں ہے۔ اس کو جو ہے وہ 5 سال کے اوپر ایکسپینڈ کیا گیا ہے، اور اس کے 4 کمپوننٹس ہیں۔ جو ایگزسٹنگ جو ہمارا ADP ہے وہ اس کا ایک شیئر ہے، PSDP کے اندر ایک شیئر ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تیسرا شیئر ہے۔ تو یہ سارا کنسالیڈیٹ کر کے 370 ارب کا پیکج جو ہے وہ کرافٹ کیا گیا۔ اس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ PSDP کے اندر پچھلے سال کی PSDP میں 21-22 کی جو PSDP ہے اس کے اندر جو ہے وہ 11 پروجیکٹس گلگت بلتستان کے جو ہیں وہ انکارپوریٹ ہوئے ہیں۔ اب وہ پروجیکٹس آگے چل رہے ہیں اور اپنی روٹ طے کرتے ہوئے ٹینڈرنگ سٹیج تک جا رہے ہیں۔ نئی PSDP جو کنسیو ہو رہی ہے ابھی فیڈرل میں، جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی گلگت بلتستان کے 2 بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ شامل کر دیے گئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے بات کی کہ جس انداز میں معیشت، ملکی معیشت ہے، ملکی معیشت کے اندر گلگت بلتستان کے لیے مختص کیا گیا اوورآل جو اکانومی ہے اس میں اس کا شیئر کافی چھوٹا بنتا ہے۔ تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، اور ہمارے 370 ارب انشاءاللہ وفاق ہمیں دے پائے۔ اچھا، وہ پہنچ جائیں گے آپ تک، لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ مرحلہ آپ کو سہل نظر آتا ہے؟ کیونکہ فائنینشیل ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کرائسس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جب آپ نے فائنینشیل شیٹ تیار کرنی ہوتی ہے، معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، تو بہت سی چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی پڑتی ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ وفاق میں بھی آپ ہیں اور GB میں بھی آپ ہیں، تو پہلے مرحلوں سے آسانی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ سے گزارش کی کہ تاریخ کے اندر گلگت بلتستان کی جو سیاسی تاریخ ہے یا جو ڈیولپمنٹ کی ہسٹری ہے اس کے اندر اتنا جامع پیکج وفاق نے گلگت بلتستان کی طرف کبھی ایکسٹینڈ نہیں کیا۔ اس میں وفاق اس کو پہنچانا مشکل مرحلہ ہے۔ دیکھیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے میں نے آپ کو فیزز بتائے، ان کے مراحل جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے۔ اور رہی بات اس کی کمپلیشن کا، تو یہ جو اپنا اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے، یہ ایک نظام ہے۔ اس PND مینول کے مطابق، اس نظام کے مطابق انشاءاللہ گلگت بلتستان کی 370 ارب کا جو پیکج ہے وہ پاکستان کی اوورآل اکانومی کے اندر بڑا میگر سا شیئر بنتا ہے۔ گلگت بلتستان کی جو مخصوص حالت ہے، گلگت بلتستان کی جو اہمیت ہے، اور گلگت بلتستان جس طرح سے پاکستان کا سیاحت کا ترہ امتیاز ہے، اس میں اس کو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اچھا، اللہ خیر کرے گا، ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں۔ اچھا جاوید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سیاحت کی بات کی، اور سیاحت کے لیے آپ نے بجٹ بہت زیادہ ایلوکیٹ بھی کیا، اور ہمیشہ سے یہ نعرہ بھی رہا، میں ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہوں GB کی تو یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جب بھی تقریر کرتے ہیں تو سیاحت جو ہے اس
کا ایک حصہ ہوا کرتی ہے. کیا کتنا روڈ انفراسٹرکچرز کو آپ کی گورنمنٹ بہتر کر پائی ہے اور مزید کتنا آپ بجٹ ایلوکیٹ کر رہے ہیں تاکہ جو بیرون ممالک سے آنے والے سیاح ہیں ان کو آسانیاں مل سکیں؟ دیکھیں جی، گلگت بلتستان جو ہے وہ گلگت بلتستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے سیاحت کی، لیکن آپ کو سیاح کو ان علاقوں تک پہنچانے کے لیے جس طرح سے روڈ انفراسٹرکچر درکار تھا وہ بدقسمتی سے ماضی کی حکومتوں میں اس طرح سے اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کی گئی. اب پہلی دفعہ گلگت بلتستان کا واحد ایکسس ٹو گلگت بلتستان 1 KKH تھا، کراکرم ہائی وے جو ہے. اب اس دفعہ کی PSDP کے اندر وایا چترال شندور ایکسپریس وے، شندور گلگت ایکسپریس وے، یہ ٹینڈر ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ اس طرف سے دیکھتے ہیں شونٹر ٹنل کی طرف سے، شونٹر ٹنل کی اس دفعہ کی PSDP کے اندر جو ہے اس کو کنسیو کیا جا رہا ہے. تو جو ملٹائی لنکیج ہے گلگت بلتستان کا باقی پاکستان کے ساتھ، اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیاحتی مقامات ہیں جس میں آبداریل تانگیر ایکسپریس وے ہے، شاہراہ نگر ہے، اور بالکل انٹر جو ڈویژنل کنیکٹیویٹی ہے دیامستور ڈویژن اور بلتستان ڈویژن کو کنیکٹ کرنے والی، تو یہ بڑے میگا پروجیکٹس ہیں جن کے ذریعے جن کے یقیناً جو 36 ماہ 42 ماہ کے جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم فریم ہے اس میں کوشش کی جائے گی کہ ان کو کمپلیٹ کیا جائے. اب ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یقیناً جو سسٹینیبلٹی ہے، جس طرح سے جو سسٹم آف گورننس چلنا چاہیے اس کی طرف کوششیں ہیں. اور وفاق کے اندر جس طرح سے پہلے فیز کے اندر بینیولنس دکھائی گئی، اب سیکنڈ فیز میں اس کو فاسٹ ٹریک کرنے کی پوری کوشش ہے. اور جس طرح سے وفاق میں اس وقت گلگت بلتستان پرائیورٹی لسٹ پہ موجود ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے، ہمیں قوی امید ہے کہ یہ چیزیں اپنے منطقی انجام تک بہتر انداز میں. اچھا، پاور سیکٹر کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھا گیا پاور سیکٹر کے بہت سارے مسائل سامنے آئے اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بجلی سرے سے نہیں ہوتی. اگر پاور سیکٹر پہ کام نہیں ہو رہا، اب تک بجلی نہیں عوام تک پہنچ رہی، تو سیاحوں کو کیا ملے گا؟ سیاحوں کو تو انٹرنیٹ وہاں پہ میسر نہیں آئے گا، حالانکہ انٹرنیٹ کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں اور بجلی کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، تو دونوں لنکیج ہیں آپس میں. دیکھیں جی، جب تک پاور سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو جو الیکٹریسٹی جنریشن ہے، آئین کا آرٹیکل 157 اس کو ڈیل کرتا ہے پورے پاکستان کے اندر. گلگت بلتستان کا جو اپنا فزیکل جو کٹی ہے، جو اپنا فائنینشیل کٹی ہے، اس کے اندر سے 40,000 میگا واٹ کا آئیڈینٹیفائڈ پوٹینشیل رکھتے ہوئے ہم اپنی جو استعداد ہے اس کے مطابق، اپنی جو مالی استعداد ہے اس کے مطابق پروجیکٹ شروع نہیں کر سکتے، اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. میں پھر گزارش کروں گا کہ جب عبوری آئینی صوبے کی طرف ہم جا رہے ہیں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں ہم آ رہے ہیں، آنے کے بعد اس پانی کو بہتر انداز میں یوٹیلائز کیا جائے گا جس سے گلگت بلتستان بھی ریونیو کمائے گا اور پاکستان کے لیے بھی ریونیو جنریشن جو ایونیوز ہیں وہ کھلیں گے. سر دست جو پوزیشن ہے اس کے اندر گلگت بلتستان کی قلیل جو مالی استعداد ہے اس کے اندر گلگت بلتستان چونکہ نیشنل گریڈ سے کنیکٹ نہیں ہے. جب آپ نیشنل گریڈ سے کنیکٹ نہیں ہیں تو ہمارے اپنے نالوں پہ بنے ہوئے چھوٹے پاور ہاؤسز جو ہیں وہ اپنی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتے ہیں، اور آپ کو بڑے جو پاور سٹیشنز ہیں وہ لگانے کے لیے یقیناً آپ کو اس ایمبٹ کے اندر جانا پڑتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی جو کرنٹلی اس PSDP کے اندر جو آپ کے پاس ہمارے پاس ہینزل کا پاور پروجیکٹ تھا جو کہ کافی عرصے سے مالی مسائل کی وجہ سے سٹیگننٹ تھا، اس کی ریویژن جو ہے وہ اس مالیاتی پیکج کا حصہ ہے. غواڑی کے اندر پاور پروجیکٹ ہے جس کو PSDP اپرووڈ ہے، ابھی وہ ٹینڈرنگ سٹیج پہ جا رہا ہے. بالکل اسی طرح مزید جو فیزیبلٹیز ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں اپنی ایمبٹ میں رہتے ہوئے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. جب آپ آئینی عبوری صوبے کے اس خد و خال کے اندر، ہمارا بھی مطالبہ یہی ہے کہ ان تمام پوٹینشلز کو بہتر انداز میں یوٹیلائز کر کے اپنے لیے ریونیو بنانا اور پاکستان کے لیے ریونیو بنانا، یہی ہماری کوشش ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے اندر آپ نے ایک چیز رکھنی ہوگی کہ گلگت بلتستان کو اس نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر جب آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو اس ٹرانزیشن پلان میں ڈیمانڈ ڈرائیو ہوگی گلگت بلتستان سے. یعنی تمام کی تمام باتیں جو جڑی ہیں وہ عبوری آئینی صوبے کے ساتھ جڑی ہیں، لیکن ابھی جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ میں کیا کیا جا رہا ہے؟ اس سیٹ اپ کے اندر ایک بڑا بجٹ ہے اور اس سیٹ اپ کے اندر رہ کے، کیونکہ عبوری آئینی صوبہ ایک فیز ہے، اس کی طرف آپ جا بھی رہے ہیں، گامزن بھی ہیں، تمام جماعتیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس موجودہ سیٹ اپ میں کیا ہے؟ موجودہ سیٹ اپ کے اندر گلگت بلتستان کے اندر جو کرنٹ ڈیمانڈ ہے
وہ اگر 400 پلس میگا واٹس کی ہے، اور جو ہماری سردیوں کے اندر بالخصوص ہماری سارا انحصار جو ہے وہ ہائیڈرو پاور پوٹینشیل کے اوپر ہے. جب سردی زیادہ ہے، نقطہ انجماد سے 16-20 ڈگری تک ٹمپریچر جب گر جاتا ہے تو ان نالوں کے اندر وہ فلو کم ہو جاتا ہے. اس پانی کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی میگا واٹس گر جاتے ہیں، اور یہاں پہ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ انکریز کر جاتی ہے. میں نے پھر گزارش کی کہ جو موجودہ کٹی ہے اس کے اندر سے میگا پاور پروجیکٹس، میڈیم سکیل پاور پروجیکٹس جن سے 100 میگا واٹ 80 میگا واٹ لگانا ہماری اپنی کٹی اور ہمارا اپنا جو لیگل فریم ورک ہے وہ ابھی تک اجازت نہیں دیتا. وفاق کے PSDP کے اندر آپ اس کو جب کافی عرصے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو نلتر کے اندر، ہینزل کے اندر پاور پروجیکٹس ملے، لیکن ان کو سلو پیس رکھا گیا. ان کو جس طرح سے فائنانس کرنے کی ضرورت تھی وفاق سے وہ نہیں کیا گیا. اب ہینزل کے اندر جو پاور پروجیکٹ ہے اس کو ریوائز کر کے اس کے پیسے رکھے گئے. غواڑی کے اندر پاور پروجیکٹ ہے اس کو PSDP میں بھی ٹینڈرنگ سٹیج کی طرف جا رہا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو یہ پاور سٹیشنز جو ہیں یہ کم مدتی نہیں ہیں، ان کے اوپر ٹائم لگتا ہے، اور آپ فوراً جو انسٹنٹ ریلیف ہے عوام کو وہ آپ اس طرح سے پاور جنریشن کے اندر دے نہیں پاتے. اچھا جاوید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ صحت کے شعبے کے حوالے سے بہت سی ریزرویشنز ہیں. آپ نے پیرامیڈکس کے لیے تو اعلان کیا، آپ کی گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا ہم بڑا کام کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو پریویس گورنمنٹ تھی نون لیگ، انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ بھی میرا پروگرام رہا، انہوں نے کہا ہم نے اسپتال دیا گلگت بلتستان کو. آپ نے ابھی تک صحت کے شعبے میں کتنا بجٹ جو ہے ایلوکیٹ کیا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک بجٹری ایلوکیشنز کی بات ہے تو گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی کہ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر اور نان ڈیولپمنٹ سائٹ دونوں سائٹس کے اوپر ہم نے بجٹ تو انہانس کر دیا. جو ہماری بجٹری ایلوکیشنز ہیں نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ، اب اس کی مٹیریلائزیشن میں، اس کی امپلیمنٹیشن میں اور اس کی ایگزیکیوشن میں اگر کہیں کمی بیشی ہے، ناقدین اگر اس پہ تنقید کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح کے لیے ان کا ایک ایجنڈا سامنے آنا چاہیے، اور اس میں پھر ہمیں اپنی کمی کوتاہیاں دیکھنے کی ضرورت ہے. اوورآل اگر اسپین پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ 23% جو ہے وہ صحت کے شعبے کے اندر نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ انکریز آیا ہے. ڈیولپمنٹ سائٹ پہ جہاں یہ انکریز آیا ہے، ساتھ ہی ساتھ پہلی دفعہ ہم پیش رفت جو ہے وہ جاری ہے میڈیکل کالج کے اوپر، اور باقی جو PSDP کے اندر جس طرح سے اس کو کرافٹ کیا جا سکتا ہے. ہاں، چیزیں آپ ہو سکتی ہیں کہ اس پورے پروسیس کے اندر جہاں ہم رابطے میں تھے وفاق کے ساتھ فیڈرل پیکج کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، ساتھ ہی ساتھ ہمارا اپنا جو ADP تھا اس کی امپلیمنٹیشن میں اگر کہیں وقت لگا ہے، کہیں چیزیں ڈیلے میں گئی ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ 3 سٹریمز کے اوپر، 3 سائٹس کے اوپر اس وقت کام جاری تھا. ایک عبوری آئینی صوبہ، آپ کا PSDP کا جو یہ جامع ترقیاتی پیکج ہے، اور تیسرے کمپوننٹ کے طور پہ آپ اپنی ADP اور اپنا بجٹ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو ان 3 اینڈز کے اوپر اس 1-1.5 سال کے اندر اگر کوئی سلو پیس ہے تو اس کو ریفائن کرنے کی کوشش کی جائے گی، گورننس بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اچھا، ابھی کی جو گورنمنٹ ہے اور اپوزیشن ہے، امجد ایڈوکیٹ صاحب کے بیانات آپ کے سامنے ہوں گے اور انجینئر اسماعیل صاحب کے الزامات بھی آپ کے سامنے ہوں گے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو فنڈز ایلوکیٹ کیے وہ اپنے ممبرز کو کچھ دیے اور جو اپوزیشن کے ممبرز ہیں انہیں کچھ دیے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس میں اپوزیشن کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ یقیناً گلگت بلتستان کے اس نظام میں ہم سے پرانے ہیں. ہم پہلی دفعہ اسمبلی میں ہیں، انجینئر صاحب جو ہیں وہ 6ٹھی دفعہ اسمبلی میں ہیں. اس پورے نظام کے اندر یقیناً ایک نظام کے تحت آپ نے فنڈز ایلوکیٹ کرنے ہیں. جو نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے، PND ڈپارٹمنٹ نیڈ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اس کے اندر یقیناً ہماری بھی انپٹ ہوتی ہے، ان کی بھی انپٹ ہوتی ہے. تو اس کے اوپر کافی پچھلے 26 جون کے بعد سے اور اس سے پہلے سے بھی کافی گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے بعض دفعہ جو ہے وہ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹانے کی کوشش کی ہے. لیکن جو نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور باقی ڈپارٹمنٹس اپنی ضروریات کے حساب سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پروجیکٹس آگے فلوٹ کرتے ہیں. رہی بات اس آئیڈینٹیفیکیشن میں، یقیناً حکومت جو ہے وہ ہمیشہ سے کوشش کرتی رہی ہے کہ بہتر انداز میں سیکٹورل ایلوکیشنز ہوں. تو جہاں بات ہے اپوزیشن کی کہ ممبران کی کے حوالے سے ایلوکیشن نہیں ہوئی ہے. ایلوکیشن ہمیشہ جو ہے وہ
اکویٹیبل ایلوکیشن آف ریسورسز یا اکویٹیبل ضروریات کے مطابق ہے، اور وہ الزامات ہیں اور اس کے الزامات کا جواب آپ نے دیا ہے۔ بحث یہاں پر ہے کہ عبوری آئینی صوبہ بنے اور تمام کے تمام جو مسائل ہیں وہ عبوری آئینی صوبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ بہتر انداز میں ہو سکے۔ بہت شکریہ جاوید علی منمر صاحب، ہمارے ساتھ رہے اور بجٹری گلگت بلتستان کے بجٹری مسائل کے اوپر گفتگو رہی اور بات عبوری آئینی صوبے پر ہی آ کر ختم ہوئی، لیکن ہماری دعا یہی ہے کہ عبوری آئینی صوبے کی جو بازگشت ہے وہ پوری ہو، لیکن اس کے ثمرات جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچیں، اور گلگت بلتستان کے عوام کو جو موجودہ سیٹ اپ میں معاملات سیٹ نہیں ہو پا رہے وہ عبوری آئینی صوبے کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر وہ سیٹ ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد اور گلگت بلتستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔